आगे सूरह शुरू हो रही है सूरह अन-नूर। मदनी सूरत है, इसकी 64 आयात हैं और 9 रुकू हैं। नूर का मतलब होता है रोशनी। ये सूरह आज हमारे किरदार पर रोशनी डालेगी। हमने पिछली जो सूरह पढ़ी उसमें हमने आखिर में दुआ पढ़ी थी, रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह ताला से रहमत की दुआ की गई और हम सब जानते हैं कि बेटियां अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी रहमतें होती हैं। बेटी अगर आए आपके घर में और अल्लाह ताला उससे आपके लिए रहमत बनाए और आप उसकी बहुत अच्छी तरीके से तरबियत करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक क़यामत के दिन 2 बेटियों की परवरिश करने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से बताया कि वो शख्स मेरे साथ इस तरह से खड़ा होगा कि वो और मैं इकट्ठे हों। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर रहमत भेजी है तो उस रहमत के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर भी दे दी। आज हम जब सूरह नूर पढ़ेंगे तो सूरह नूर में हमें वो तमाम अहकामात मिलेंगे जो किसी मुआशरे को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी हैं, जो किसी भी घर को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए ज़रूरी हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलेगा कि अगर आपकी अपनी बेटी की हिफाजत ज़रूरी है तो किसी और की बहू बेटी की हिफाजत भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी बेटी पर कोई बात कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको ये कतन ज़ेब नहीं देता कि आप किसी की बहू बेटी पर इल्ज़ाम लगाएं या किसी पर बहतान लगाएं। और इसकी सज़ाएं क्या हैं वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस दुआ के साथ शुरू करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस सूरह को पढ़ के, इसकी आयत को पढ़ के इसका हक अदा करने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आज का पारा थोड़ा सा लंबा है इसलिए शायद थोड़ा वक्त ज़्यादा भी अगर लगे तो महसूस नहीं करना, क्योंकि हमारा मकसद है सारे पारे को तो हम दोहरा कुरान में वैसे भी नहीं देख पाते, लेकिन हम अल्लाह ताला के चूँकि पैगामात को देखने की एक सरसरी सी कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगामात में से छोटे छोटे अहम पॉइंट्स हम ले सकें। अल्लाह ताला हमारे वक्त में इतनी बरकत दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। ये वो सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मैंने नाजिल की है और मैंने फ़र्ज़ भी कर दी है। इसमें हम तुम्हारे लिए खुली खुली आयात हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने खुली आयात या खुले अहकामात उतारे, क्यों? ताकि तुम याद रखो, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम्हें याद रहें कि तुमने एक माशरे में रहना है तो तुमने किन चीज़ों पर अमल करना है, कौन से काम है जो तुमने लाजिम पकड़ लेने हैं। पहली चीज़ क्या? ज़नाकार मर्द और औरत में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस ना खाना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। ज़ानी मर्द बजुज़ ज़ानिया या मुशरिका औरत के और से निकाह नहीं करता और ज़नाकार औरत भी बजुज़ ज़ानी या मुशरिक मर्द के और निकाह नहीं करती। ईमान वालों पर यह हराम कर दिया गया है। यहाँ तक बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक खूबसूरत माशरती निज़ाम दिया। एक माशरे में हया सबसे पहले है। शैतान का सबसे पहला वार हम पीछे पढ़ चुके आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में कि शैतान ने हया पर वार किया था। शैतान ने वार किया और सबसे पहले शर्मगाहें खुल गई, हया ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर तुम में हया नहीं तो तुम में ईमान नहीं, फिर तुम जो चाहे मर्जी करो। हया ईमान की शर्त है ना। ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं और हदीस में आता है कि हया भी ईमान की एक शाख है। अगर आप में हया नहीं रहती तो इसका मतलब है ईमान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हया के लिए हुदूद जारी की। बदकारी की इब्तदाई सज़ा हम जो है वो सूरह नूर में पढ़ चुके। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बता रहे हैं कि मुस्तकिल सज़ा क्या है। अगर कोई शख्स ज़ानी है, एक शख्स ज़िना करता है और ज़िना का सबूत भी है, ज़ानी के ऊपर जो है वो हद जारी करते हुए तुम्हें किसी तरीके का दुख ना हो और ज़ानी को सज़ा देते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने तल्ख़ अल्फाज क्यों कहे? अगर हम इस बात पे गौर करें तो बुरे मर्द और बुरी औरतें पूरे माशरे को बुरा करते हैं। वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक मोहल्ले में एक बदकार औरत रहने चली आए तो उस मोहल्ले के सारे लड़के आवारा बन जाएंगे। वो आपको खाली गली की नुक्कड़ पे खड़े ही नजर आएंगे कि आते जाते कहीं से कोई दीदार या कोई झलक ही नजर आ जाए। इसी तरह एक बुरा मर्द पूरे मोहल्ले को गंदा करने के लिए काफ़ी होता है। आते जाते हर एक पे बातें कसना, आवाज़ें लगाना, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं। अगर एक अच्छे माशरे को हमने बनाना है,
ہم نے ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو ہمیں اس معاشرے میں وہ ساری اسلامی اقدار اور روایات اپنانی ہوں گی جن کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ لوگ معاشرے کا سکون برباد کرتے ہیں نا۔ اچھا، زنا عام کب ہوتا ہے؟ جب بے پردگی عام ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں بے پردگی عام ہوگی وہاں زنا عام ہو جائے گا، وہاں لوگ کمزور ہو جاتے ہیں نا۔ آپ ایک بندہ ہے، آپ نے فرض کریں روزہ رکھا، اب مثال سے سمجھا رہی ہوں، ایک بندہ روزہ رکھا ہے، آپ کے بچے نے روزہ رکھا، آپ اپنے بچے کے سامنے پیک جتنی مرضی چیزیں کھانے کی رکھیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے اس کا روزہ ہے۔ آپ نے جیسے ہی چیزیں کھولی، آپ نے چیزیں گرم کی، خوشبو چڑھی، بچوں کو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے ہمارے معاشرے کی۔ اگر ہمارے پاس ایک چیز پیک ہے، اپنی حدود کے اندر ہے، تو وہ اتنا مسئلہ نہیں کرتی۔ جب وہ حدود سے نکل کے باہر آتی ہے نا، تو پھر اس کا باہر آنا دوسروں کے جوش کو ابال دے دیتا ہے۔ بس یہاں اتنا سا ہی فرق ہے، اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ کیوں شیطان دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر شیطان دماغ اتنے خراب کرتا ہے کہ بات آخر تک جا پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے آنے کے بعد اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اب میرے سے احکامات سیکھ لو۔ کس چیز کے؟ کہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ کنوارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے تو مارے جائیں گے، سنسار بھی کیا جائے گا۔ وہ رجم کی سزا ہوگی۔ اور رجم کی سزا کیوں ہوگی؟ آپ دیکھیے، جب تک ایک بندہ جو شادی شدہ ہے، جس کے پاس گھر میں اپنی بیوی ہے، اسے کیا ضرورت ہے وہ باہر جائے اور زنا کرے؟ اگر اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ 1 نکاح اور کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے۔ جب اسلام آپ کو 4 نکاح کی اجازت دے رہا ہے تو ضرور آپ نے بدکاروں والے کام کرنے ہیں۔ پہلی چیز، شادی شدہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے سنسار کا حکم ہے، اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ رجم کی سزا اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں کوئی اور شادی شدہ مرد کسی کی بیٹی اور کسی کی بہو کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ایک غیر شادی شدہ ایسا کرتا ہے، ایک جوان لڑکا، جوان لڑکی اس طرح کا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس کے لیے 70 کوڑوں کی سزا ہے۔ 70 کوڑے کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک کوڑا کھانا بھی، 70 کوڑے کھاتے کھاتے پتہ نہیں ہر ایک میں کوئی جان بھی بچے یا نہ بچے۔ آج تو ہم کسی کی بڑی بات برداشت نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ 70 کوڑے۔ لیکن آپ امیجن کریں اگر ہمارے معاشرے میں یہ سزائیں لاگو ہو جائیں۔ اللہ نے پیچھے کیا کہا تھا؟ چوری والے کی کیا سزا؟ والسارق والسارقۃ، کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا 1 ہاتھ کاٹ دو جس سے اس نے چوری کی۔ اگر معاشرے میں اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں، کھڑا ہوا چوک میں ایک بندے کو کھڑا کیا جائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوک میں ایک بندے کو کھڑا کیا جائے اور اسے 70 کوڑے لگائے جائیں، تو مجھے بتائیں ارد گرد کتنے ہی علاقوں تک کوئی غیر شادی شدہ سزا سوچے گا بھی نہیں، سزا کو مد نظر رکھ کے کہ میں نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شادی شدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، وہ تو پتہ نہیں دوبارہ جو ہے وہ کوئی شادی شدہ ایسا سوچے بھی نہ۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ سزائیں دی جائیں گی۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا سکون چاہتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ یہاں ایک بات اور بھی کہ شادی شدہ کا معاملہ تو الگ ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اس طرف کیوں آتے ہیں؟ اس کے لیے بہت سی وجوہات ہیں۔ ہم بینگ اے پیرنٹ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہمارے بچے شادی کی عمروں کو پہنچ جائیں تو ان کی شادیوں کو زیادہ ڈیلے مت کریں۔ شادی شدہ غیر شادی شدہ اور جوان عورت، جوان بچی، جوان بچہ، جب آپ انہیں لیگل کوئی چیز پرووائڈ نہیں کریں گے تو اوبویسلی وہ اللیگل کی طرف جائیں گے۔ جب آپ انہیں حلال پرووائڈ نہیں کریں گے تو وہ خود بخود حرام کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ مسنون نکاح کر لیں۔ بہت نہ آپ ہمارے ہاں شادیاں کیوں لیٹ ہو جاتی ہیں کہ ایک تو بچی کا جہیز نہیں پورا ہوا ہوتا، دوسرا بیٹے کے لیے ماں باپ نے زیور نہیں بنائے ہوتے، سامان نہیں بنائے ہوتے، اور اسی چکر میں بیٹیاں بیٹے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اسلام کے مطابق حلال نکاح کو اور جائز طریقے سے مسنون نکاح کی ترغیب دلانی ہے لوگوں میں، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ان گناہوں سے دور رکھ سکیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ مجھے شادی میں لگتا ہے ماؤں کا ہے۔ مائیں کہتی ہیں ابھی تو میرا بیٹا خود چھوٹا سا ہے، میں اس کی کیا شادی کروں، اور وہ چھوٹا سا بیٹا کہاں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا کر چکا ہو یہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جبکہ آج کل کے بچے چھوٹے نہیں ہوتے۔ جب بچہ جوان ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کی ایک ضرورت ہے، آپ اس کو شرعی طریقے سے پورا کریں، بجائے اس کے کہ وہ بچے جا جا کے کسی کے گھر میں کسی اور کی بیٹی کی عزتیں خراب کریں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حالات نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں تو اپنے بیٹوں کو روزے رکھوائیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کسی کو شہوت کا غلبہ ہو تو وہ روزوں کی کثرت کرے، پھر آپ اپنے بیٹوں کو روزے رکھوائیں۔ پھر آپ کہیں میرا بچہ تو بڑا ہے پر کیا کریں، گنجائش نہیں ہے اس لیے روزے رکھوا رہے ہیں، تو پھر یہ حجت ٹھیک ہے، یہ لاجک ٹھیک ہے۔ آپ روزے رکھوا لیں بچوں کو تاکہ بچوں کی شہوت پہ ان کا غلبہ نہ ہو۔ اور باقی جو ہے معاملات، چونکہ اسلام نے بہت صاف ستھرا دین ہے اور بہت صاف انداز میں اسلام نے اپنے احکامات بتا دیے ہیں، ہمیں ان چیزوں پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ آپ کا بچہ جوان ہے، میرا بچہ جوان ہے، ہمارے جوان بچے اگر گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، بیٹے جوان ہیں، تو ہمیں اس بات پہ بات کرتے ہوئے بالکل شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے اسلام کے تقاضوں پر زندگی گزارنی، ہم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو باہر کے گناہوں سے بچانا ہے، ہم نے انہیں اسلام کے دائرے میں لے کر آنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم ہر اس چیز پر بات کریں کہ جو ہمارے اولادوں کے لیے ضروری ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی نیک عورت پر تہمت لگائے گا اس کی کیا سزا؟ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔ ہاں پھر وہ اگر توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ بتا دیا گیا کہ آپ کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہیں لگا سکتے جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں، اور اگر 4 گواہ نہ ہوں تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ۔ پیچھے کیا سزا تھی؟ 100 کوڑے، یہاں کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے، 20 کوڑوں کا فرق آ گیا۔ اب 20 کوڑے اگر کم ہیں تو یہ 20 کوڑے کم اس لیے کیے گئے کہ اس نے خود نہیں کیا، اس نے کسی پہ تہمت لگائی، لیکن 80 بھی کافی ہیں۔ ذرا 2-4 عورتوں کو، اور میں بتاؤں دکھ کی بات ہے، ہماری عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں، مرد یہ کام نہیں کرتے۔ مردوں کے پاس تو کمائی کے علاوہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ واپس آ کے اپنی کمر سیدھی کریں یا وہ محلے کی عورتوں کے بارے میں باتیں کریں، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ کسی کے گھر کسی کو آتے دیکھیں گے، ہائے اس کے گھر تو فلاں آیا، اس کا تو میاں بھی گھر نہیں تھا، اس کا تو بیٹا بھی گھر نہیں تھا، اس کی تو بیٹی بھی گھر نہیں تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، ہائے پتہ نہیں کیوں آیا، ان کا ضرور کوئی چکر چل رہا ہوگا۔ چلو جی، نئی کہانی بن گئی، ایک نے دوسری کو بتایا، دوسری نے تیسری کو بتایا، اور وہ کرتے کرتے پورے محلے میں خبر پھیل جاتی ہے، اور وہ عورت بیچاری جس کے گھر میں وہ بندہ آیا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کام سے ہی آیا ہو، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا معاشرے میں سکون لانا ہے نا تو زبانوں کو لگام دینا ہوگا۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ جب آخرت میں پکڑ کرے گی نا، اس زبان کی وجہ سے جو پکڑ ہوگی تو یہ بانچیں چھانچیں چیر دی جائیں گی، جن سے اتنی باتیں نکلتی ہیں۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اگر آپ کی زبان سے، آپ اچھے مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہترین مومن وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور دوسرے مومن کی جو ہے وہ دوسرے مومن جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، بہترین مومن وہ ہے۔ آج ہماری گز بھر کی زبانیں، ہم بولتے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، اور ہماری زبانیں کس پہ کتنے بہتان لگاتی چلی جا رہی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج میں کہتی ہوں ایک محلے میں ایک عورت کو ذرا یہ والی سزا ملے نا 70 کوڑوں کی، میں کہتی ہوں محلہ چھوڑ پورے پاکستان میں کوئی عورت سوچے گی بھی نہیں کہ کسی پہ بہتان لگانا ہے۔ اللہ کرے 4 گواہ لو، الزام لگایا ہے نا تو 4 گواہ پیش کرو، نہیں پیش کیے کھاؤ 80 کوڑے۔ جو عورت 80 کوڑے کھائے گی تو مجھے بتائیں اس کی زبان دوبارہ کبھی کسی کے لیے کھلے گی؟ وہ تو کسی کا گناہ دیکھ کے بھی نہیں بولے گی، وہ کہے گی نہیں چپ ہی رہوں تو اچھا ہے، یہ نہ ہو پھر نہ ثابت کر پائی تو مجھے ہی نہ کٹ چڑھ جائے۔ تو یہ ہمیں احکامات سمجھنے ہوں گے، اور یہ بہت سیریس میٹر ہے، اتنا سیریس ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے تلخ الفاظ میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو انسانوں کے والے کام کرو۔ یہ جو زبان ہے نا، میں نے اس لیے نہیں دی کہ آپ اوروں پہ لاچھن لگاتے پھریں، یہ زبان میں نے اس لیے نہیں دی کہ جس پہ آیا الزامات کی بارش کر دی، اس کو قابو میں رکھنا سیکھو، ٹھیک ہے، اس کو بند رکھنا سیکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ اپنی زبان کو بند رکھنا سیکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے لوگ نتنوں اور منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے جائیں گے۔ اسی کا حساب ہوگا، اور یہ حساب بہت سخت ہوگا۔ اللہ کرے یہ فاسق لوگ ہیں، ان کو لگاؤ کوڑے تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کے کام ہی نہ کریں۔ ہاں جو اگر کوئی توبہ کر لے گا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں لائی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا پہلے ہو گیا نا، اس سے پہلے نہیں پتا تھا، قرآن کو اس طرح سے سمجھ کے نہیں پڑھا تھا، آیات کا مطلب نہیں پتا تھا، کوئی بات نہیں، ہو گیا معافی مانگ لو۔ جو پیچھے گزر گیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لائن لگا دی، چلو کراس لگا دو اس کو، یہ پچھلا سارا معاف، اب آگے نہیں کرنا، جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو تب تک نہیں کرنا۔ اور اگر میں
اسلام تو ویسے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کا گناہ آنکھوں سے دیکھ لیں تب بھی چھپا لیں، کیونکہ اگر آپ اوروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گی تو تب اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ لیکن اس طرح کی باتوں کو معاشرے میں اچھالنا معاشرے کا سکون برباد کرنے والا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ کہ مرد عورت میں، میاں بیوی میں اگر یہ مسئلہ آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ اپنی ذات کے علاوہ کوئی نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ اور اس عورت کی سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خامند سچوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں قانون لعان۔ یہ 4 آیتیں بتائی کہ یہ قانون لعان ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی پر دیکھے کہ اسے پتہ لگے اس کی بیوی بدکار ہے تو اسے فوراً سزا نہیں ملے گی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مرد کو پتہ لگے کہ بیوی کے نمبر پہ رانگ کال آئی، رانگ میسج آیا، اچھا بیوی کو بیچاری کو پتہ بھی نہ ہو، کوٹ کٹ کے اس کی ہڈیاں توڑ کے اس کو طلاق دے کے میکے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاشرے کو بہترین انداز میں چلاؤ۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری بیوی بدکار ہے تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، مرد کو پتہ ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس میں گواہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی ٹھہراؤ سکھایا ہے ان آیات میں کہ تحمل سے کام لینا ہے۔ مرد میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مرد کو بہترین فیصلے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں خود ہاتھ نہیں اٹھانا، عدالت لے کر جاؤ، وہاں جا کر گواہی ڈلواؤ، وہاں جا کے کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور 4 دفعہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ گواہی دو، اور 5ویں دفعہ یہ بھی کہہ دو کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اگر تو وہ مرد جھوٹا ہوگا تو وہ اس کے فیصلے کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر عورت ہوگی اور عورت کہتی ہے کہ میں سچی ہوں، تو وہ اپنے سچ کی گواہی 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر دے گی، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ اگر وہ جو ہے وہ جو غلط ہے، اگر اس کا خامن سچا ہے تو پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ با حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کے تحفظ میں بول رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار بات کر رہے ہیں کسی عورت کی کردار کشی نہیں کرنی، کسی عورت کو سرے عام آپ اس پہ تہمت نہیں لگا سکتے، بہتان نہیں لگا سکتے۔ آگے شروع ہو رہا ہے واقعہ عفق۔ واقعہ عفق وہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے لیے نکلے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی۔ اماں عائشہ جو وہاں پر جب غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایک جگہ قیام کیا، تو جب روانہ ہونے لگے تو اماں عائشہ واش روم کے لیے گئیں، وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور وہ گئیں تو جو قافلہ جب چلنے لگا تو انہیں پتہ نہیں لگ سکا کہ اماں عائشہ اپنی وہ جو ڈولی سی ہے اس میں موجود ہیں یا نہیں۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا، اماں عائشہ واپس آئیں، انہوں نے دیکھا تو قافلہ تو وہاں نہیں تھا۔ اس کو ہودج بولتے تھے، وہ جو ڈولی سی ہوتی ہے نا جس میں آج کل اکثر بارات بھی لے کے جاتے ہیں، اونٹوں پہ رکھنے کے لیے جو ہوتی تھی اس کو ہودج کہتے ہیں۔ تو وہ انہیں لگا کہ اماں عائشہ بیچ میں ہیں، اماں عائشہ کا وزن نہیں تھا، ہلکی پھلکی تھی، تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ وہ نہیں ہیں۔ جب ایسا ہو گیا اور اماں عائشہ پیچھے رہ گئیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئیں کہ واپس آئیں گے، مجھے دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو واپس آ کے مجھے لے جائیں گے۔ اچھا تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے چلیں گے اور اگر قافلے کا کوئی سامان پیچھے رہ جائے گا تو وہ اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ ان صحابی کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ ہیں، کیونکہ حجاب کا حکم آ چکا تھا لیکن وہ اماں عائشہ کو حجاب سے پہلے دیکھ چکے تھے، تو انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو اماں عائشہ ہیں۔ انہوں نے انا للہ پڑھا اور انہیں لگا کہ غلطی سے یہ رہ گئی ہیں، تو انہوں نے اپنے اونٹ پر انہیں بٹھایا، خود اونٹ کی نکیل کو تھاما اور پیدل چلنے لگے۔ جب اماں عائشہ کو حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ آتے دیکھا گیا تو جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ یہ تو جان بوجھ کے پیچھے رہے، اس نے ان کی کردار کشی کی، ان پہ الزام لگا دیا، اور اس پروپیگنڈے کا شکار بہت سے مسلمان بھی ہو گئے۔ بہت سے ایسے مسلمان جو جنہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر یقین، وہ بھی یقین کر بیٹھے، ایمان تھوڑا سا ڈگمگانے لگ پڑا۔ اب پوری جو ہے نا وہ آیات میں اس کا واقعہ چلے گا، جہاں ضرورت ہوگی بات کریں گے۔ سارا کچھ اس لیے شروع میں بتا دیا ہے کہ آیات کا ربط خراب نہ ہو، پھر جہاں جہاں ضرورت ہوگی بات کرتے جائیں گے۔
جو لوگ بہت بڑا بہتان لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر شخص پر اتنا گناہ جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا کھلا سری بہتان ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں نے یہ بات برداشت کیسے کی کہ ام المومنین پر کوئی تہمت لگائے اور وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ اللہ کے نزدیک یقیناً محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر دیے تھے اس بارے میں تمہیں بہت سخت عذاب پہنچتا۔ نبی ہیں اور نبی کی بیوی پہ اگر الزام لگے گا تو سزا تو ملنی چاہیے، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ باتیں نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی۔ یہ بات ہے سوچنے والی۔ اللہ کہہ رہے تمہیں تو یہ بڑی ہلکی بات لگتی ہے، تم جاتے جاتے کسی کو کہہ دو۔ پناہ عورت کو دیکھا تھا، دیکھے یہ کس کے ساتھ بیٹھ کے گئی ہے، کس کی گاڑی میں گئی ہے، کس کے بائک پہ گئی ہے۔ اللہ کی پناہ عورتیں جب باتیں شروع کرتی ہیں ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے وہ افیئرز نکال دیتے ہیں جو لوگوں نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے زبانوں کو کیوں نہ روکا، زبانیں کیوں نہ بند کی، تم نے ایسی بات سنتے ہی کہہ کیوں نہ دیا کہ ہمیں ایسی باتیں منہ سے نکالنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تو پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ کسی بھی، یہاں تو اماں عائشہ کی بات ہو رہی ہے نا کہ اماں عائشہ کے بارے میں مسلمانوں نے کیوں نہ کہہ دیا، اور یہی حرمت ہر مسلم عورت کے لیے ہے۔ کسی کے بارے میں ایسی بات اگر کوئی آپ سے کرے بھی، 2 ٹوک کہہ دیں کہ آپ میرے ساتھ کسی کی کردار کشی نہ کریں، 2 ٹوک کہہ دیں کہ دیکھیں جو بات کرنی ہے آپ اپنی ذات کے بارے میں کریں، میرے بارے میں کریں، خبردار میں محلے کی کسی عورت کے بارے میں، محلے اپنے خاندان، ایون خاندان کی بچیاں، یہاں پر یہ بھی بات نوٹ کریے گا، آج کل محلے داری سے زیادہ خاندان کے افیئرز میٹر کرتے ہیں۔ آج کل آپ کسی خاندان کی شادی پہ چلی گئیں اور پھر اس کے بعد پھر جو میٹرز نکلتے ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں اور جو ہم کلابے ملا کے تو لوگوں کو کہانیاں سناتے ہیں، یہاں پر ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ ہم ایسی کوئی بات سن کے کہتے کیوں نہیں کہ یہ تو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ آج کسی کی بیٹی پہ الزام تراشی کرتے ہیں، کل کو کوئی آپ کی اولاد پہ بھی کرے گا۔ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ مکافات عمل کے طور پر اس دنیا میں بھی رکھ دیا ہے، لہٰذا زبانوں کو چپ دینی ہے۔ کسی پر انگلی اٹھانا یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، کسی کی کردار کشی کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ لکھ لیجئے اس آیت کو، کبھی زندگی میں کسی کے کردار پہ بات نہیں کریں، کبھی کوئی کچھ بھی کہے، کسی کی کردار کشی زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنی۔ اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گروہ کا ذکر کر دیا جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں، ایک ایسا گروہ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے رہتے ہیں۔ آج ذرا سوال لکھیں، ہمارے سامنے یہ گروہ کون ہے؟ وہ تمام ماڈلز، وہ تمام اداکارائیں جو ایسے طریقوں سے مسلمانوں بچوں کو اور بچیوں کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گلیمر ہے، گلیمر کی دنیا ہے، یہی 4 دن کی زندگی ہے تو ننگے جی لو تو اچھا ہے، آدھے کپڑوں میں جی لو تو اچھا ہے، تو گلیمر تمہارا شو کیسے ہوگا، تمہاری خوبصورتی لوگوں کو نظر کیسے آئے گی جب تک تم ٹائٹ کپڑے نہیں پہنو گی، جب تک تم سلیو لیس قمیض نہیں پہنو گی، جب تک تم گلے میں دوپٹہ نہیں لوگی، کیسے لوگوں کو تمہاری خوبصورتی پتہ لگے گی؟ یہ ہے وہ گروہ جس کے بارے میں یہ آیت آئی جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند ہیں۔ ایک وقت وہ تھا نا جب پورنوگرافی کو جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا تھا، جب ایسے گندی موویز کو غلط سمجھا جاتا تھا، گندے رسالے اور گندی تصاویر کو برا سمجھا جاتا تھا۔ آج تو شیطان نے دماغ ہی خراب کر دیا ہے۔ آج تو شیطان نے عورتوں کو کہہ دیا ہے کہ تمہاری آدھی پنڈلی جب تک نظر نہیں آئے گی نا تو تمہیں ڈریس سوٹ ہی نہیں کرے گا۔ آپ عورتوں کو دیکھتی نہیں ہیں کہ ان کی ٹخنوں سے بھی جو ہے وہ 3 انچ اوپر 4 انچ اوپر تک شلوار ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ تھا ٹائٹس پہ چلے گیا کام، پہلے تو ٹائٹ ہو گئے، اور اب اگر آپ نے پجامہ بھی پہننا ہے تو وہ آپ کا پجامہ آدھی تو آپ کی پنڈلی دکھا رہا ہے، آپ کی آدھی پنڈلی ننگی ہے اور پراپر ننگی ہے، اور دوپٹے تو الحمدللہ سروں سے ویسے ہی غائب ہو گئے۔ اب الحمدللہ، نعوذ باللہ غلطی سے منہ سے نکل گیا جو ہے وہ استغفر اللہ کہنا تھا کہ استغفر اللہ، ہمارے دوپٹے تو بالکل ہی غائب ہو گئے۔ دوپٹوں کی تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں رہی کہ ہم نے دوپٹے بھی کرنے ہیں۔
ہمیں تو بغیر دوپٹوں کے اب تو سوٹ بھی آتے ہیں تو 2 پیس آنے لگ پڑے کہ دوپٹہ کیا، کسی سے پوچھیں 3 پیس سوٹ کیوں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دوپٹہ کرتے کہاں ہیں، لہٰذا 2 پیس ہی لے لیں آپ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے معاشرے کو ہدایت دے. اور ایسے لوگ، یہ جو پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ سینما ہال میں جا کے موویز دیکھی جاتی تھی، بڑے بڑے بیل بورڈز لگتے ہوتے تھے، آج کل تو ہمارے موبائلز پہ فحاشی کا وہ طوفان بدتمیزی ہے کہ اگر ہم اسے دیکھنے بیٹھیں تو شاید اٹھنے کو کسی کا دل نہ کرے. شیطان کے تھوڑا اور دیکھ لو، تھوڑا اور دیکھ لو، بے حیائی اتنے عروج پر ہے. ایسے لوگوں کا ہمیں اپنے معاشرے سے خاتمہ کرنا ہوگا. فحاشی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مسلمان معاشرہ حیا والا ہو. پھر اگر اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا. شیطان کا تو کام یہ ہے کہ وہ بہلا پھسلا کر تمہیں حیا کے دائرے سے نکال دے. وہ تو کہے گا دیکھو تم دوپٹہ کرتی ہو نہ بوڑھی مائی لگتی ہو، دوپٹہ نہیں کرنا. اچھا دوپٹہ گلے میں ڈالو، اچھا گلے میں ڈالا ہے، سر پہ نہیں ہونا چاہیے، سائڈ سے کرو. سائڈ سے بھی گلے میں پھر اتنے سائڈ پہ کرو کہ تمہارا سینہ بھی نظر آئے، دیکھو اتنا کڑھائی والا آگے کام ہوا ہے، نظر نہیں آئے گا. تو فائدہ اتنا مہنگا جوڑا لینے کا. شیطان تو دماغ میں یہی چیزیں ڈالتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے. اللہ تو سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مساکین مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اللہ تو قصوروں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے. اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی. حضرت ابوبکر کے جو ہے نا وہ ایک رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر نے ان کے لیے جو ہے وہ شروع سے وظیفہ لگا رکھا تھا، ان کی کفالت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور مہاجرین، فقیر مہاجرین میں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اماں عائشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. جب ان پر تہمت لگی تو یہ جو حضرت مستہ بن اساسہ تھے نا، یہ ان کا جو وظیفہ تھا ابوبکر صدیق نے روک دیا، کیونکہ یہ بھی باتیں کرنے والے لوگوں میں شامل تھے. اب جب روکا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، معاف کرنا سیکھو. کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے کی تو انہوں نے غلطی سے تہمت لگائی، لہٰذا اب تم ان کو معاف کر دو، آئندہ وہ نہیں کریں گے. اور اسی طرح حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن اور پر تہمت لگاتا ہے نا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کبیرہ کیا. اور ایک پاک دامن عورت پر تہمت جو لگائے گا وہ اپنی 100 سال کی عبادت ضائع کر دے گا. اب ذرا وہ ساری عورتیں سوچ لیں، آنٹیاں جو کسی ینگ بچی کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ اور فوراً سے تہمت لگا دیتی ہیں 100 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. ہم میں سے تو کوئی ابھی تک 100 سال عبادت کر بھی نہیں پایا. لہٰذا اپنی عبادات کی فکر کرنی ہے، اور ہم نے کبھی کسی کے کردار پہ بات نہیں کرے، چاہے وہ بندہ برا ہی کیوں نہ ہو. آپ کو پتہ بھی ہے برا ہے تب بھی اپنی زبانوں کو بند رکھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون کس کے لائق ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ یا پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یا بہتان کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. اس آیت کے سامنے ساری مائیں لکھیں. اگر آپ کا بیٹا بدتمیز ہے، بدکار ہے، اور آپ کو اس کی بدکاریوں کا پتہ ہے تو کبھی بھی کسی کی شریف بچی کو اس کے پلے نہ باندھیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں دکھ کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو کسی ایسی معصوم غریب شریف بچی کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں کہ آئے گی تو ٹھیک کر دے گی. دیکھیں ایک 25 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ جوان مرد ہو گیا، ماں اس کو نہیں سنبھال پائی، ماں اس کی تربیت نہیں کر پائی، تو کل کی آنے والی بچی اس کی کیا تربیت کرے گی؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے کو وہ ٹھیک کر دے گی، ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بیوی آئے گی نا قابو میں کر لے گی. اور وہ کیا بیچاری قابو میں کرے گی، وہ خود ایسے شکنجے میں پھنس جاتی ہے، نہ آگے کی رہتی ہے نہ پیچھے کی رہتی ہے. تو کبھی بھی اس آیت کو ذہن میں رکھیے، اگر آپ کے بچے میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو اس آیت میں، خصوصیات ہی کہوں گی، خصلتیں کہہ لیں، اگر خصلتیں موجود ہیں ایسی
خبائث والی، تو آپ کبھی بھی کسی طیب یا پاکیزہ یا دین پڑی بچی کا رشتہ لے کر نہ جائیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس بچی کے دل پر کیا گزرے گی۔ ایک بچی جس نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر میں گالی نہ سنی ہو، اسے اگر کسی ایسے مرد کے ساتھ رہنا پڑ جائے جو صبح و شام گالیاں بکتا ہو، تو پھر وہ عورت کیسے رہے گی، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ اس بچی کے دل پہ کیا گزرے گی، آپ کو اس فیلنگ کا اندازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بہت صاف پیغام دیا ہے۔ تلخ بات ہے، میں اتنی تلخ باتیں نہیں کرتی، لیکن یہ آیت اتنی تلخ ہے، اور مجھے لگتا ہے آج کل کے معاشرے میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ کبھی بھی اپنی بچیوں پہ، اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں۔ اور بیٹی والوں کے لیے بھی ہے، اپنی بیٹیاں سوچ سمجھ کر دیں۔ اپنی بیٹیاں دیتے وقت آپ صرف کوٹھی بنگلہ یا بینک بیلنس نہ دیکھیں، سرکاری نوکریاں نہ دیکھیں، آپ اس کا کردار دیکھیں۔ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو اپنی معصوم بچی کو نہ ایسے بندے کے حوالے کریں کہ جو نہ آپ کی بچی کی قدر کرے اور نہ آپ کی بچی کو عزت دے اور اس کو احترام دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مردوں، بچوں اور بچیوں دونوں کو پاک دامنی والی زندگی نصیب کریں۔ اس کے بعد بتا دیا گیا کہ چونکہ خرابی ماحول کی وجہ سے آتی ہے، گناہ یا زنا تب ہوتے ہیں، فحاشی تب پھیلتی ہے جب ماحول برا ہو۔ اب ماحول کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ کوشچن۔ اگلی آیت میں ہمیں اللہ نے ایک اور پیغام دیا کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بھی صاف رکھو۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا فائدہ کوئی ہو یا اسباب ہو، وہاں جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ گھر کو پاک کرنے کے لیے، ماحول کو پاک کرنے کے لیے ہر بندے کو ذمہ دار ہونا ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کسی کے گھر تب تک نہ جائیں جب تک اجازت نہ ملے۔ اگر اجازت ملے تو آپ جائیں، اور دروازے سے جائیں۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فون کر لیں، SMS کر لیں۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں؟ جائیں، سلام کریں تاکہ پتہ لگے آپ آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، چونکہ دروازے اس طرح سے باؤنڈریز نہیں ہوتی تھیں، تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھنگورا مار کے آتے ہوتے تھے مرد۔ جب مرد گھر میں آتا تھا، ایون سسر یا باپ بھی آتا تھا، تو دروازے سے داخل ہوتے ہوئے وہ کھنگورتے تھے، وہ ایک کھانسی کرتے تھے تاکہ عورتیں الرٹ ہو جائیں، دوپٹے سیدھے کر لیں، اپنے آپ کو حیا میں لے آئیں۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ اگر اجازت ملے تو اندر جاؤ، اور اگر اجازت نہ ملے تو دروازے سے لوٹ جاؤ۔ آج ذرا آپ یہ کام کر کے کسی کے ساتھ دیکھیں، اگلا بندہ آپ کو آپ کے خاندان والے جینے ہی نہ دیں۔ قرآن کی آیتیں ہم نے نہیں نہ پڑھی ہوتی، ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، کسی کے گھر میں کوئی بڑا موجود نہیں تھا، کوئی ینگ بچی تھی، اور ینگ بچی نے آپ کو اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے کہا کہ معذرت کے ساتھ ابو گھر پہ نہیں ہے یا بھائی گھر پہ نہیں ہے، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ ہمارے لوگ تو یہ، ہمارے معاشرے کے مرد تو یہ بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ جی اچھا اب ہم گئے تو ہماری دروازہ بھی کسی نے نہیں کھولا، وہ جی ابھی ان کی چھٹانگ بھر کی بچی کہہ رہی ہے جی ابا جی گھر کوئی نہیں، ابا جی ہونتے آئیو۔ تو یہ بات ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے، اور یہ احتیاطی تقاضے ہیں تاکہ گناہ کی اس حد سے بچا جا سکے۔ یہ اس لیے کہ ہم اس حد سے بچ جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی، اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں، آپ کسی کو میسج کرتے ہیں اور وہ فوراً آپ کا رپلائی نہیں دیتا، تو بعض دفعہ تو لوگ اس بات پہ بھی غصے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، کرنے والے کو، جس کو آپ نے کال کی، جس کو آپ نے میسج کیا، ہو سکتا ہے وہ اس وقت جب آپ نے کال کی مصروف ہو۔ بعض دفعہ انسان واش روم ہو سکتا ہے، بعض دفعہ وہ کچن میں ہو سکتا ہے، بعض دفعہ وہ کسی بھی نماز کی حالت میں ہو سکتا ہے، یا کسی ایسی کنڈیشن میں کہ وہ آپ کا فون نہ لے سکے۔ بعد میں وہ بھی رپلائی دے دے تو لوگ اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی آداب پتہ لگ رہے ہیں کہ جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں نا، چاہے وہ فزیکل ہے، کسی کے گھر جانا، چاہے آپ اس کو فون پہ رابطہ کر رہے ہیں، اگر بہت ایمرجنسی ہے، کچھ ارجنٹ ہے، میسج چھوڑ دیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کال پہ کال کریں گے، ایک کال کاٹو، دوسری کاٹو، تیسری کاٹو، کال پہ کال آ رہی ہوتی ہے، اور جب کال کرو اور اگلا بندہ تنگ آ کے حال ہی پوچھ لے، ہاں جی مسئلہ کیا ہے، کچھ نہیں بس ایسی بات کرنی تھی، ایسے ہی حال چال پوچھنا تھا۔ تو یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو بھی اذیت نہ دیں، اوروں کو بھی نہ دیں۔ آگے حکم آ گیا مسلمان مردوں کے لیے۔ ابھی تک ہم نے عورتوں کے پردے کی آیت نہیں پڑھی سورہ نور میں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا، کیونکہ معاشرہ مرد سے زیادہ بنتا ہے۔ مرد اگر ٹھیک ہوں گے تو معاشرے میں بہت سی برائیاں ویسے ہی نہیں ہوں گی۔ کیا حکم دیا گیا؟
مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، عورتوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، جب دیکھو گے نہیں تو شہوت نہیں آئے گی، جب دیکھو گے نہیں تو حسن کے کلابے نہیں ملاؤ گے، آپ ان کے لیے شاعریاں نہیں لکھو گے، اور آپ ان کے لیے پوئٹریز اور غزلیں نہیں لکھو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، آنکھیں نیچی رکھو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں عورت کو بھی حکم دے دیا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں، یا بھی کا لفظ ہے، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر ایک اور کام بھی کریں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے سسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خامند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے لا علم ہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ یہ تھا جی وہ حکم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت صاف بیان کر دیا۔ پہلی نظر معاف ہوتی ہے، لیکن جو دوسری ڈالی جاتی ہے نا، جو انٹینشنلی نظر ڈالی جائے گی وہ معاف ہے، لیکن جو بعد میں آپ جو انٹینشن سے آپ نظر ڈالیں گے اس پہ پکڑ ہوگی۔ آپ نے ان انٹینشنلی کسی کو دیکھا، غلطی سے کسی کو دیکھ لیا، پہلی نظر ہے معاف ہو گئی، دوسری جو نظر ہوتی ہے نا، تیسری، وہ پھر آپ کو آگے گناہ کے قریب کرتی ہے۔ جیسے ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں مختلف فنکشنز ہو جائیں، پارٹیز ہو جائیں، کوئی کسی کو دیکھتے کہتے ہیں آج تو بھابی جی آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، واہ جی بھابی آپ کا تو سوٹ بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ تو یہ والی جو نظریں ہیں نا، ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ عورت کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اس کو ظاہر نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا کہا ہے۔ اپنے گریبانوں پہ اوڑھنیاں ڈالے رکھو۔ ہمارے ہاں تو اس کا بھی اتنا زیادہ مذاق اڑا دیا جاتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم اپنی زینت ظاہر نہ کرو، مردوں کے لیے یہ حکم نہیں آیا، کیونکہ بظاہر مرد کے پاس زینت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مرد کے پاس زینت کا لیے بظاہر نظر آنے والی کوئی چیز نہیں، عورت کے پاس ہے۔ جب عورت کے پاس ایک چیز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو حسن دیا، اور حسن جب آ گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اس کو چھپا کے بھی رکھو، اسے ظاہر نہیں کرنا، اور آپ اپنی جو ہے وہ خامد کے سامنے اپنی آرائش کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب یہاں یہ جو آگے پوری لسٹ آ گئی، والد ہیں، سسر ہیں، لڑکے ہیں، خامن کے لڑکے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یا میل جول کی عورتیں ہیں، یا آپ کے وہ غلام مرد۔ یہاں اب غلام مرد میں آپ کے جو خان سامہ وغیرہ یا آپ کے ڈرائیورز وہ نہیں آئیں گے، ایسے بچے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے جو ہے لا علم ہیں، 6-7 سال کا بچہ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کو اتنی سمجھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کہا کہ آپ ان سب کے سامنے جا سکتی ہیں، لیکن اپنے خامن کے مقابلے میں ان کے سامنے کتنی زینت کا اظہار کرنا ہے یہ ہر عورت بہتر سمجھتی ہے، ہر بچی سمجھتی ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آ جاتا ہے تو فوراً الرٹ جاری ہو جاتا ہے کہ اپنے اپنے دوپٹے سیدھے کر لیں، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ایک حد تک۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے خامن کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر خامن کے لیے زینت آیا اور پھر پوری لسٹ آئی، تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کام آپ خامن کے لیے کر سکتے ہیں وہ آگے پوری لسٹ میں تو آپ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ تو حیادار بچیاں کیا ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں، خامن کے لیے زینت ظاہر کر سکتے ہیں آپ، والد ہے، باقی رشتے ہیں، ان کے سامنے آپ ایک حد تک اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں، ایک حد سے بڑھ کر ان کے سامنے بھی ہم نہیں ظاہر کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے احکامات دیے اور پھر بتا دیا کہ دیکھو جو گزر چکا، جس کا نہیں علم تھا، جو گزر گیا کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو، مل کر معاشرے کو ٹھیک کرو، مل کر چلو گے نا، مرد اور عورتیں مل کر ساری چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً معاشرہ حیادار ہوگا۔ آپ چھوٹا سا سکارف پہن لیں، چپکا ہوا عبایا پہن لیں، آپ خراما خراما کر کے چلتی جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ پردے میں ہیں تو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آج کل تو شیطان نے ہمارے دماغوں میں یہ بھی ڈال دیا ہے کہ عبایا بھی ہو تو وہ بیلٹ والا صحیح کسا ہوا، جب تک ہر چیز نظر نہ آئے تم بہت خوبصورت لگ
لگو. اچھا بچیوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ عبایا بہت خوبصورت ہونا چاہیے، اور پھر وہ جو اوپر سے اتنا بڑا سر پہ بند بنا لیتے ہیں، اور جو سکارف سے ہم نقاب کرتے ہیں، اور آگے سے چیسٹ نظر آ رہی ہے، پیچھے سے کمر نظر آ رہی ہے، رائٹ لیفٹ سے آپ کی بغلیں نظر آ رہی ہیں. کیا فائدہ اس عبایا کا بھی، کیا فائدہ اس سکارف کا اور اس نقاب کا؟ اس سے تو بہتر ہے آپ ایک بڑی سی چادر کر لیں، آپ بے شک جیسے مرضی ہے چلتی پھریں، کچھ نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اگر پردہ کرنا ہے تو شرعی تقاضوں کے مطابق کریں، پردے کو مذاق کا کام نہ بنائیں. آج کل تو بالکل ہی مذاق بن گیا ہے، آج کل تو پردے کا بیڑا غرق کر دیا ہم لوگوں نے. ہمارے عبائے، ہمارے سکارف، ہمارے حجاب، وہ غیر مسلم بھی ہنستے ہیں کہ یہ اچھا ہے، منہ چھپایا ہوا ہے اور باقی سارا کچھ نظر آ رہا ہے. پھر ایسے حجاب کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہمیں عقل اور سمجھ دے. اس کے بعد تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو. اللہ کہہ رہا ہے کر دو. حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں کے لیے اللہ نے نکاح سے زیادہ اچھی چیز کوئی بھی نہیں رکھی، اور جب نکاح کا وقت ہو جائے نکاح کر دو. ہاں، اور اگر وہ مفلس ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. اگر کوئی کہتا ہے ہمارے بیٹے کی جاب نہیں، تو آپ شادی کر دیں، جاب مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، فضل کیا تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے مکاتبت کا قانون کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرنا چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو. اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی میں فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور مت کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیات اتاری، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجبوری میں اگر کوئی غلط کام کروائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. آپ کسی سے مجبوری میں بھی کوئی غلط کام نہیں کروا سکتے، اور جو کسی عورت کو مجبور کر کے پراسٹیٹیوشن کرواتے ہیں، یہ آیت دیکھ کے پڑھ لیں اور سمجھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز کا حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملے میں بار بار حکم دے رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ورنہ انجام برا ہوگا. اور اللہ، یہ آیت نور ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال ایک ایسے تاک کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے اور نہ خود وہ مغربی. خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور پر نور، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے. لوگوں کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں نور ہوتا، نہ ہی کسی کو ہدایت ملتی، نہ ہی کوئی روشن کتاب آتی، نہ ہی کتاب ہدایت آتی، نہ ہی نبی آتے، اور نہ ہی کچھ ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. بس اللہ کی ذات نور ہے، اور اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور مانوی نور کا خالق اور اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. اللہ ہی ہے. اور اللہ کی مثال کیسے؟ جیسے ایک تاک میں ایک چراغ ہے جو شیشے کی قندیل میں ہے، ایک بابرکت درخت کا خاص تیل اس میں ڈالا گیا ہے، نہ بھی دیا سلائی دکھائیں وہ پھر بھی روشن ہو جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نور نور نور، ہر طرف سے نور کی مثال دی. مشرق مغرب، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر جگہ نور ہے. اسی لیے دعائے نور بھی سکھائی جاتی ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ دعا سیکھنا چاہتا ہے نا تو رابطہ کریے گا. ہمارے ایک گروپ میں یہ دعا اسپیشل، اس دعا کو بھی سکھایا جاتا ہے، اور اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دعا کتنی ہی خوبصورت ہے. اس آیت پر چونکہ ہم پچھلے دورہ قرآن میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے کہ جو شخص فطرت سلیم پہ ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی ملے گی تو اسے خود بخود ہدایت کا نور ملے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو بہت واضح کرتے ہیں اگر ہم سمجھیں تو. آج اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ آج ہم پیچھے بہت بات کر رہے اور ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس
ہدایت کے نور سے نور ہدایت لینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے نور ہدایت کو ہم پر انڈیل دے، اللہ تعالیٰ نور ہی نور کر دے، ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے، ہمارا جسم نورانی اور ہمارا گوشت نورانی اور پٹھے نورانی، اللہ ہمارے لیے ہر چیز میں نور بھر دے اور وہ نور ہدایت کا نور ہو۔ اس کے بعد ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے کچھ اور زیادتی بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو وہ یاد رکھتے ہیں صبح و شام، اور یہ صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے کہ بوڑھے مسجد جائیں یا بچے جائیں، نہیں، جوانوں کے لیے آیا، وہ نوجوان جو رزق کمانے میں مصروف ہیں، جو کاروباروں میں مصروف ہیں، وہ کیا کریں، وہ صبح و شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت نور کے بعد یہ والی آیت جب آئی نا، تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے آسمان سے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو وہ مسجدیں یا وہ گھر یا وہ جگہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسے جیسے ہمیں آسمان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے جب اتنی دور سے یہ چمک آتی ہے تو کیوں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے جو مومن بندے ہیں نا، وہ کوئی بھی کام کریں، تجارت کریں یا خرید و فروخت کریں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نمازیں وہ نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ دینے میں غافل نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے رزق دینا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق دے کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بنا دی، اور یہ ساری نشانیاں کہ آسمان اور زمین کی مخلوق اللہ نے پیدا کی، کچھ پرندے ہیں اڑنے والے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک کی تسبیح مختلف ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ بادل چلاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کرتا ہے، پھر اس میں سے بارش برساتا ہے، وہی آسمان کی طرف سے اولوں کو لے کر جاتا ہے، اور پھر وہ جہاں چاہتا ہے بادل برسا دیتا ہے، اور پھر بادلوں کے ساتھ بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام جانوروں کو پیدا کیا، کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور اچھا یہ آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 45 دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں پر چلنے والے جانور بھی بنائے، 4 پر بھی، اور پیٹ کے بل چلنے والے پر بھی جانور بھی بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، ان حیوانات کو دیکھتے ہیں اور ان حیوانات کو، ان جانوروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت سمجھ آتی ہے کہ 2 پاؤں پر، ہمارے 2 پاؤں ہیں، ہم 2 پاؤں پر کتنے اسٹیبل اور بیلنس ہو کر چلتے ہیں۔ اسی طرح بکری گائے ہے وہ 4 پاؤں پر سے ہی چلتی ہے۔ اس طرح زمین میں رینگنے والے جو کیڑے ہیں وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ اللہ کی ہر کاریگری میں ہمیں بہترین قدرت نظر آتی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ روشن اور واضح آیت اس لیے بتائی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کی راہ دکھا دے، اگر کوئی سمجھنے والا ہوگا نا تو ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم اس کے فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے گا، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑ لینے والی بن جاتی ہے۔ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع اور فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ ہمیں لگتا ہے نا اللہ نے تو بڑی مشکل شریعت دے دی، ہائے کون 5 وقت نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، ہے اللہ کتنا مشکل ہے، میرے سے تو نماز پڑھنی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بھی نا اتنی نمازیں رکھ دی۔ آپ کو پتہ ہے نا معراج پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، تب 50 نمازیں تھیں، کم ہوتے ہوتے 50 سے 5 ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کی امت یہ 5 پڑھے گی تو میں 50 کا اجر دوں گا۔ اب سوچیں ہم ایک نماز چھوڑتے ہیں، ہم 10 نمازوں کا اجر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک نماز equal to 10،
ایک نماز کا پڑھنا 10 نمازوں کا اجر، اور ایک نماز کا چھوڑ دینا 10 نمازوں کو چھوڑنے کے برابر ہے، لہٰذا نمازوں کے لیے الرٹ ہو جائیں۔ ایمان والوں کا یہ قول ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنایا جاتا ہے وہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ کرے یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ کا خوف رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتا رہے، وہی نجات پانے والا ہے۔ اور بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی ہم نکل کھڑے ہوں گے، بس کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ منافقین کی صفت بیان کر دی گئی کہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی تم کرو گے تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کے ماتحتی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمہ تو واضح پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے، لہٰذا ان کے لیے اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جیسے ان کے لیے وہ پسند کر چکا، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں، لہٰذا نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ دنیا سے بھاگ کر تم کہیں اور چلے جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، گھروں کے اندر کے ماحول کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، یعنی بچوں کو 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت یعنی پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماں سوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ آیات تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اللہ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی طرح تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں یہ آیتیں اپنی بیان کرتا ہے۔ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ماں باپ کے کمرے میں بھی جانا ہے تو یہ پرائیویسی کے ٹائمز ہیں، آپ عشاء کے بعد ان کے روم میں جائیں، آپ فجر سے پہلے جائیں یا دن کو کیلولا کے وقت جائیں تو نوک کر کے جائیں، اجازت ملے تو جائیں نہیں تو نہ جائیں۔ یہ آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، پرائیویسی ٹائم ہوتا ہے، اور جب بچے جوان ہو جائیں بچوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ماں باپ کے کمرے میں نوک کیے بغیر نہ جائیں۔ بڑی عورتیں بوڑھی جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی ہو اگر وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بڑا فضل ہے، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ بڑی بوڑھی وہ عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہ ہو اپنے کپڑے اتار رکھیں، مطلب اپنا چہرے کا، یہاں چہرے کی بات ہے، اب یہ نہیں کہ سارے کپڑے اتار کے ننگی گھومیں، ایسی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ اگر کسی سے نقاب نہ بھی کریں، پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ تیار نہ ہوتی ہوں۔ آپ 70 ایئرز کی اگر کسی فیمیل کو دیکھیں اور وہ بازار میں فل میک اپ اور جینز اور ٹائٹس میں گھوم رہی ہے، مجھے اتفاق ہوا کچھ ٹائم پہلے لاہور میں دیکھنے کا ایسی ایک فیمیل کو، تو اگر ہاں آپ اس طرح دیکھتی ہیں، آپ کسی ایسی فیمیل کو دیکھتی ہیں چاہے وہ کسی بڑے مال میں دیکھیں یا دیکھیں تو آپ نظریں جھکا لیں، مردوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ نظریں جھکا لیں، وہ بہتر ہے۔ ایسی عورت پھر پردہ کرے گی جو سج سمر کے باہر نکلتی ہے، جو مائیں جنہیں ہماری جو مائیں ہیں جنہیں بیچاریوں کو کنگھیاں کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، یا جو بوڑھی ہو گئی اور ان کے چہروں سے جوانی میں بھی انہوں نے وہ میک اپ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کی، تو وہ اگر نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اندھے پر اور لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب بیٹھ کر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ، بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعائے خیر ہے جو برکت اور پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل
شدہ، یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم پر اپنے احکامات بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تمام رشتے بیان کر دیے جن کے گھروں میں جانا، رہنا، کھانا پینا سب کچھ جائز ہے اور جن کے ساتھ بے تکلفی جائز ہے۔ اور یہاں جو دوستوں کی بات کی گئی تو دوستوں کے گھروں میں بھی آ جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ہاں ادب کیا ہے کہ گھر جاؤ سلام کرو، جو باہر سے آئے گا وہ سلام کرے گا، اور گھر والوں پر سلام کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بہت صاف احکامات سورہ نور میں دے دیے اور بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آگاہ ہو جاؤ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوب جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے کی وہ خبر دے گا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے حساب لے کر جائے گا، ہم میں سے ہر بندہ اس طرح سے جائے گا جس طرح اس نے کام کیا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں جو احکامات دیے، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض قرار دیا، اس میں جو احکامات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ رد ہوگا یا وہ مردود ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے وہ بہترین طریقے سے دیے۔ آگے سورہ شروع ہو رہی ہے الفرقان۔ سورۃ الفرقان مکی سورہ ہے، اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ فرقان کیا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، کہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اللہ وہی ہے، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا سانجی ہے۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرایا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ تو اپنی جان کے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی زندگی اور موت کا، اور نہ ہی دوبارہ اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے تو یہ خود ہی گھڑ لیا جس پر لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم ہیں اور سراسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو انہوں نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں توحید کا وسیع کنسپٹ دے کے بتا دیا کہ کافر جو باتیں کرتے ہیں نا اس قرآن کے بارے میں وہ سراسر غلط کرتے ہیں، کافروں کی یہ باتیں جھوٹ ہیں اور غلط ہیں۔ اور قریش مکہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف کہانیاں صبح شام سناتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس نعوذ باللہ کوئی شیطان آتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ قرآن برحق ہے، دوسرا اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بنتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ خیال تو کیجئے کہ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی راہ پر نہیں آ سکتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ تو اتنا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرمائے جو ان کے کئے ہوئے باغات سے بہت بہتر ہوں اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک، نہریں جاری ہوں، اور آپ کو بہت پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ غصے سے اس کا دھارنا اور بپھرنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ٹھونس دیے جائیں گے یا پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت مانگیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا؟ بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے بارے میں جو مرضی ہے کہتے پھریں، اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دنیا کے خزانے دے دے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو دیا قرآن شریعت وہ بہت بہتر ہے، اور قیامت میں انہیں پتہ لگے
گا جب ڈالے جائیں گے نا آگ میں، جب جہنم کو دیکھیں گے اور جہنم کیا کرے گی، دھارنا سنیں گے۔ ہم آگے پڑھیں گے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ آگے سورہ ملک میں آئے گا کہ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اس کا دھارنا سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی اور ایسا لگے گا کہ ابھی ابھی غصے سے پھٹ جائے۔ جہنم کا دیکھنا، اس کا چلانا، یہ حقیقت ہے اور ایسا ہوگا۔ اللہ کہہ رہے جب یہ جہنم میں ٹھونسے جائیں گے نا، ڈالے جائیں گے، تو ایک تو آگ کی شدت ہوگی، گرمی ہوگی، چیخ و پکار ہوگی، تکلیف ہوگی، اور تب یہ کہیں گے ہائے اللہ ایک دفعہ تو ہم مر ہی جائیں، لیکن اس دن پھر موت نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جہنمیوں کو پکار کر کہے گا مبارک ہو، تم پر کبھی موت نہ آئے گی، تم پر کبھی غم نہ آئے گا، کبھی تکلیف جنتیوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تمہیں کبھی غم نہیں آئے گا اور تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن جہنمیوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کو بلوائیں گے اور اس موت کو ایک سفید مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو فرشتوں سے کہیں گے کہ آج اس کو ذبح کر دو، ختم۔ اب جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، وہ جتنی دفعہ مرضی ہے موت پکارے انہیں موت نہیں آئے گی۔ ہوتا ہے نا غم سے مر جانا ممکن ہوتا تو آتا ہے کہ اگر اس دن غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے، اور اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنت والے تو خوشی سے مر جاتے کہ آج کے بعد جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا وارث بنائے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کا بدلہ اس لیے ہے اور یہ لوٹنے کی اچھی جگہ ہے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے تمام ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے، وہ جواب دیں گے اللہ تو پاک ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا ہم اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودگیاں دیں، آسائشیں دے دیں، اور آسائشوں نے دنیا سے غافل کر دیا۔ آج ذہن میں رکھیں کہ آسائشوں کا ہونا ہمیں دین سے اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرے، یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم عذابوں کے پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ ہی مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے۔ اگر دین پہ چلتے ہوئے آزمائش آ گئی، دین پر چلتے ہوئے آزمائش آ گئی، دیکھیں نا جب ہم دین پر چلتے ہیں تو آزمائشیں تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے میں صبر سے کام لینا ہے، اور جو صبر سے کام لے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے صبروں کا حساب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس نے کس حال میں کتنا عمل کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن کی آیتوں پر کاربند رہنے والا بنائے، ہم جو سیکھیں سکھائیں اسے اپنی عملی زندگی میں بھی اپنائیں، اور ان آیات کے ذریعے ہم اپنے لیے بخشش کا سامان کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإياكم بآيات وذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔